الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहन नास, कल हम शायद यहाँ से पढ़ रहे थे पहले, यहाँ पे पढ़ा था हमने इल्ला तरीqa जहन्नम. ठीक है. यहाँ पे था इन लल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र कर दिया, व ज़लमू और जुल्म कर दिया, लम यकुनिल्लाहु लियग़फिर लहुम, उनको अल्लाह ताला नहीं बख्श देगा, वला लियहदिहुम तरीक़ा, और ना ही उनको राह रास्त पे लाएगा, और ना ही उनको कोई राह दिखाएगा अल्लाह ताला. ठीक है. तो उसके बाद लेकिन हम यहाँ पॉइंट्स नहीं पढ़े थे, यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो यहाँ पे आए थे ना, वो थर्ड पॉइंट वही क्योंकि मुसलसल कुफ्र, ठीक है, मुसलसल कुफ्र और जुल्म का इर्तिकाब करके उनने अपने दिलों को सियाह कर लिया, जिससे अब उनको हिदायत और मगफिरत की कोई उम्मीद नहीं जो है नहीं की जा सकती है उनसे कि उन्हें हिदायत मिल जाएगा. क्योंकि जब एक इंसान मुसलसल कुफर पे रहता है ना, कुफर पे, तो उसको वही इलाही से फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर उसको फिर वही असर नहीं करती है. ऐसे ही जो इंसान गुनाहों पे परसिस्ट रहता है, उसको वही इलाही से फिर फ़र्क नहीं पड़ता है. तो उसी को बोलते हैं ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, है ना. जो सील पड़ जाती है इंसान के हार्ट पे, कान पे, आंखों पे, इंसान में देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, ठीक, कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाता है, उसको ईमान ही नहीं होता अंदर से. और साथ ही साथ लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, ना, वो जो कुरान में आके उनके दिल है जो समझते नहीं है, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके कान जो सुनते नहीं है, वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें जो देखती नहीं है. वरना वो देखती है लेकिन उनके पास स्पिरिचुअल साइड, स्पिरिचुअल हेयरिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो समझना है वैसे. तो इल्ला तरीक़ा जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा, बजुस जहन्नम की राह की जिसमें वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे. तो वो कहना ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, और ये अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है उनको जहन्नम में अजाब देना. उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नास क़द जाअकुम रसूलुम, क़द जाअकुम रसूल, ए लोगो, बतहकीक तुम्हारे पास जो है, क़द जाअकुम अर्रसूल, रसूल आ गया अल्लाह की तरफ से, बिलहक़, हक़ के साथ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, फ़आमिनु खैरन लकुम, बस तुम ईमान लाओ, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ईमान लाओ. व इन तकफुरु, अगर तुम कुफ्र करोगे, इनकार करोगे, फ़इन्न लिल्लाहि मा फि समावाति व मा फिल वल अर्द, तो अल्लाह का ये जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है, वो अल्लाह को ही बिलोंग करता है, उसी का है. व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और जो अल्लाह ताला है वो बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला और हिकमत और दाना वाला है. तो यानी तुम्हारे कुफ्र से अल्लाह का क्या बिगड़ सकता है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया था, इन तकफुरु व अंतुम, इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्दि जमीअन. मूसा ने कहा था अपनी कौम से, अगर तुम कुफ्र करोगे और ज़मीन पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कुफ्र करेंगे अल्लाह ताला के साथ, तो फ़इन्नल्लाह लगनियुन हमीद, तो बेशक जो अल्लाह ताला है वो गनी है, वो बेपरवाह है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हमीद, वो बहुत तारीफ वाला है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे तुम ईमान लाओ या कुफ्र करो. जैसे हदीस में भी आ गया है ना, चाहे पुराने तमाम इंसान या जिन और अगले जितने भी आएंगे क़यामत तक, वो सारे गुनहगार बन जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्लाह ताला, वो सब नेक बन जाएंगे जितने भी थे, अगले और पिछले इंसान और जिन, अल्लाह ताला को फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना. वही जो हदीस में आ गया है कि ऐसा वही लिखा है यहाँ पे, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर तमाम इंसान और जिन उस एक आदमी की तरह हो जाए जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी होगा, तो उससे मेरी बादशाहत में इजाफा नहीं होगा ना. वही लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुल वाहिद मिनकुम, ठीक है, मा ज़ादा फी मुल्की शैआ, और अगर तुम्हारे अव्वल व आखिर और इंस और जिन, ठीक है, उस एक आदमी की तरह हो जाए जो तुम में से बड़ा नाफरमान हो, तो उससे मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं होगा. फिर से वही वलव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजरी क़ल्बि रजुल वाहिद मिनकुम मा ज़ादा फी मुल्की शैआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्लाह ताला को, है ना. हमने पढ़ा था पिछले साल विंटर्स में, इसमें 40 हदीस वाली किताब में, अल अर्बऊन नवविय्या के अंदर, ए मेरे बंदो, अगर तुम सब एक मैदान में जमा हो जाओ और मुझसे सवाल करो, फसअलूनी, और मैं हर एक इंसान को उसके सवाल के मुताबिक अता करूंगा, वो आते ही तो कुल, ना क्या है वो मसअला था वो, यानी कि जो भी सवाल कर रहे हैं वहाँ पे मैदान में, सब अल्लाह ताला अता कर रहे हैं, तो उसमें मेरे खजानों में कोई इतनी कमी होगी जितनी सुई को समंदर में डुबो कर निकालने से समंदर के
پانی میں ہو جاتی ہے. سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہو جاتی ہے اگر ہم سمندر کے پانی میں ڈالتے سوئی کو اٹھاتے سوئی کو واپس؟ بالکل زیرو، نیگلیجبل، انسگنیفیکنٹ. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے اللہ تعالیٰ ساروں کو ان کی ڈیزائر پوری کروائے گا، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا. سیدھی سی بات ہے، وہ خالق ہے. تو اس کے بعد، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم دین میں غلو مت کرو. ڈو ناٹ کمٹ ایکسیس ان یور ریلیجن. ایکسیس کرنا، جو نہیں کہا گیا وہ بھی کرنا، دین سمجھ کے ہی، اس کو بولتے ہیں دین میں غلو کرنا، زیادتی کرنا. لا تغلو فی دینکم، یعنی کہ غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا. حد، لا تغلو کا مطلب ہوتا ہے تم حد سے نہ گزر جاؤ، تم زیادتی نہ کرو، تم غلو نہ کرو. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا، کہ انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا نا. مطلب جو مریم علیہ السلام تھی وہ اللہ کی بندی تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے. ان کو اسی رسالت اور بندگی کے مقام سے اٹھا کے الوہیت کے مقام پہ ڈال دیا کہ ان کی عبادت کرتی ہے اسٹارٹ. تو اس کو بولتے کیا؟ غلو کرنا، زیادتی کرنا. جیسے یہاں پہ کشمیر میں یا بر صغیر میں کیا ہو گیا؟ شرک کیسے ہو گیا؟ ان لوگوں نے بزرگوں کو اتنا زیادہ عزت دیا جتنا عزت اللہ کو دینا تھا. ان کی مطلب ریسپیکٹ میں انہوں نے اتنا غلو کر دیا کہ اینڈ پہ ان کی عبادت ہی کرتی، ان سے ہی پکارنا سٹارٹ کر دیا. ٹھیک ہے؟ پھر اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام اور حلال کے اختیار سے نوازی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو، اپنے رہبان، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا. یہ رب بنانا کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ حدیث میں آ گیا ہے. حدیث کے مطابق ان کے لیے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا. جو بولتے ہیں ان کو علماء یہ حلال ہے، وہ بولتے ٹھیک ہے مان لیا، یہ حرام مان لیا. جو بولتے تھے رہبان، جو درویش بولتے تھے یہ حلال ہے، بولتے ٹھیک ہے، حرام ہے ٹھیک ہے. تو در حالانکہ یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے کہ حلال و حرام کون کہے گا کیا ہے. ہم مطلب کسی عالم کو فالو کرتے ہیں، ہم اس عالم کو بولے دلیل دو، ہمیں پروف دو. لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل کتاب کو دین میں اس غلو سے منع فرما دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو تنبیہ فرمایا تھا، کہ آپ نے فرمایا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. تم میری تعریف ایسے نہیں کرنا جیسے کرسچنز نے عیسیٰ بن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ کی تعریف میں بہت زیادہ وہ بڑا چڑھا کر انہیں تعریف کر دی. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، بے شک میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مجھے کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. اسی کو بولتے ہیں سد الذریعہ. سد الذریعہ کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام سورس کو بلاک کر دینا، ان سورسز کو جو ہمیں شرک تک پہنچائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں بچانے کی کوشش کی شرک سے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آج امت کی شرک میں ملوث اور واقع ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہیں بنانا جس کی عبادت کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار صحابہ سے، تم مت مجھے جو ہے کو کہ میں غوث ہوں. غوث اللہ تعالیٰ ہے، کہ ہر مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اچھا، یہ پڑھا ہم نے ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود بھی گلوں سے محفوظ نہ رہ سکی، جس میں عیسائی مبتلا ہوئے اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبروں کو بلکہ نیک بندوں تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھہرا دیا، جو دراصل عیسائی کا وتیرہ تھا. اس طرح علماء و فقہا کو بھی دین کا شارح اور مفسر ماننے کی بجائے ان کو شارع کہا گیا. یہ سمجھ اسے اتنا اچھا لکھا یہ پوائنٹ، اس کو میں ایوارڈ دینا چاہتا ہوں اس کتاب لکھنے والے کو. دیکھیں اس نے یہاں لکھا اچھا چیز. دیکھیں علماء جو ہے نا وہ شارح ہوتے ہیں، وہ شارع نہیں ہوتے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہم سمجھیں گے. دیکھیں ایک تو ہے ٹرم شارح، کیا ہے؟ شین الزبر شاہ، شارح. اور شارع، شارح علماء ہو سکتے ہیں، فقہا ہو سکتے ہیں، جتنے بھی فقہا علماء ہیں ٹھیک ہے، وہ شارح ہو سکتے ہیں، وہ شریعت کو مطلب شرح کرتے ہیں. شارع لیکن کون ہے؟ شریعت ساز کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. شریعت سازی کا اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. شریعت سازی کا ہم اختیار کسی امام کو نہیں دے سکتے. ہم بولیں گے میں حنفی ہوں تو مجھے حنفی رہنا ہے بس،
جو مجھے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے مجھے وہی ماننا ہے، اس کے خلاف مجھے کوئی حدیث مل جائے گا مجھے وہ کچھ بھی نہیں ماننا ہے، بس تقلید کرنی ہے مجھے، جامع تقلید، بالکل بلائنڈ فالوئنگ مجھے کرنی ہے۔ اسی کو کیا بولتے ہیں کہ آپ نے شارع بنا دیا اس کو ایک حساب سے، ہے کہ نہیں؟ وہ شارع ہے کون؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، جو ائمہ اربعہ ہے، جو باقی امام ہے، جو فقہا ہے، جو علماء ہے، وہ شارحین دین ہے، وہ شارعین نہیں ہے۔ وہ ایکسپلین کرتے نہ کہ وہ خود لیجسلیشن کر سکتے، وہ خود گڑے ہوئے فیصلے بنا سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کو کبھی کوئی حدیث نہیں پہنچا تھا، انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کوئی فتویٰ دیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسی پہ اٹے رہیں گے اور بولیں گے نہیں حدیث آگے مجھے نہیں ماننا ہے۔ خود ان ائمہ، ان اماموں نے کہا تھا کیا؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آئے گا وہ میرا مذہب ہوگا۔ اب وہ بعد میں جب کچھ لوگ آگے ان نے ملامت کر دی امام ابو حنیفہ کو، امام مالک کو، شافعی کو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین کو ملامت کر دی، لیکن بعد میں لکھی کتاب ہے اس کے بعد ابن القیم نے، رفع الملام عن الائمة الاعلام، یاد رکھنا چاہیے، رفع الملام، ملامت کو دور کر دینا، جو ان پہ ملامت کرتی ہے اس کو دور کر دینا، عن الائمة الاعلام، ان ائمہ سے، ائمة الاعلام، جو بڑے بڑے اعلام، جو بڑے بڑے جو ائمہ امام ہیں ان سے ملامت کو دور کر دینا۔ کیوں نہیں؟ یہ کہا کہ ان کی اپنی غلطی نہیں تھی، لوگوں کی غلطی تھی، لوگوں نے تقلید سٹارٹ کر دی، انہیں خود کہا تھا حدیث صحیح آئے گا تو اس پہ عمل نہیں کرنا، وہ دیوار کو پھینک دینا، لیکن لوگ تو نہیں ماننے والے، لوگوں نے پھر بھی تقلید سے ہی کام لیا اس کے بعد۔ تو اسی کو بولتے دین میں گلو کرنا، ایکسیس کرنا ان ساری چیزوں کو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، ٹھیک ہے کہ بالکل تم اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یا جس یعنی کہ ان کی قدم بہ قدم چلو گے نا، قدم بہ قدم، جہاں وہ قدم ڈالیں گے تم وہیں قدم ڈالو گے، تم سیم ان کو فالو کرو گے، ان کے طریقے کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تقلید کا شیوا تھا، وتیرہ تھا، یہ کن کے کن کو تھا یہ تھا عیسائیوں کو، یہودیوں کو، یہ ہم میں، لیکن یہ ہم میں گھس گیا یہ چیز، جو یہ شرک کا مسئلہ ان کے میں تھا یہودیوں میں، سیم ہم بھی ان کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، تم نہ کہو اللہ کے بارے میں لیکن صرف حق، جب بھی اللہ کے بارے میں کچھ بولنا چاہیے تو وہ حق سے بولنا چاہیے، حقیقت بولنی چاہیے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، جو مسیح عیسیٰ بن مریم ہے وہ اللہ کے رسول ہے، وہ کلمتہ، وہ اللہ کے ورڈ ہے۔ ہز ورڈ مطلب کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے کلمے کن سے، اللہ نے کہا کن فیکن، بن جا اور بن گیا، کلمے کن سے وہ بن گئے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، القاہا الی مریم، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، کنوے کر دیا مریم کی اور، وروح من، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہے، اللہ کی روح نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کی طرف سے روح ہے نا، فرام ہم، ناٹ آف ہم، فرام ہم، وہ روح من، فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پہ، ورسلہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ، ولا تقولوا ثلاثہ، تم نہ کہو تین، کہ خدا تین ہے، جس طرح دیکھیے جو نا کرسچنس، میں آپ کو پچھلی بار بولتا شاید، وہ بناتے ہیں ٹرینٹی ٹرائنگل ایسے، ٹھیک ہے، یہاں بولتے ہیں وہ فادر، سن، اور کیا ہوتا ہے ہولی اسپرٹ، وہ بولتے ہیں فادر از ناٹ سن، یا لکھنا از ناٹ، ٹھیک ہے، سن از ناٹ ہولی اسپرٹ، از ناٹ لکھیں گے یہاں پر بھی، ٹھیک ہے، ہولی اسپرٹ از ناٹ فادر، یہاں لکھیں گے از ناٹ، اور بیچ میں کرنا ہے اس کا الٹا، دیکھیے بیچ میں کیا کرنا ہے، یہاں لکھنا ہے گاڈ، فادر از گاڈ، سن از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ، یہ تینوں ایک ہی، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ تیسری بات ہے یہ تھری گاڈ ہیڈ سے مانتے ہیں، اب یہ تھری کو چاہتے ہیں ایک بنانا، بولتے ہیں کہ ایسنس سیم ہے، وہ کیا ہو گیا ایسنس سیم ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، تین نام ہی الگ الگ، سیدھی سی بات ہے، اب ان کو ایسے ہی آ گیا شیطان، ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہتے ہیں پروف کلیم کرتے ہیں کہ ہم مونوتھیسٹک فیتھ کو فالو کرتے ہیں، اور ان میں آہستہ آہستہ گھس گیا ہے، جیسے میں آپ کو بولا تھا پچھلی بار، یہ شاید 200 300 سال تک گھس گیا ہے، کچھ پال وغیرہ تھے، کچھ ان لوگوں نے اس کو گھسا دیا آہستہ آہستہ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تم مت کہو تین، انتہو، تم باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے باز آ جانا، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ صرف ایک الہ ہے، صرف و صرف ایک الہ ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ ہر کسی عیب سے، گلوری بی ٹو ہم، وہ ہر کسی عیب سے پاک ہے، وہ مشرکین کی افتراء سے پاک ہے، وہ تمہاری اس تقسیم کے خدا تین میں سے ایک ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو ایک اور مقام پہ آ گیا ہے، وہ اس سے بھی پاک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے وہ پاک ہے
کہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا. وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے. لم یلد ولم یولد. نہ وہ پیدا ہوا کسی کو، نہ اس نے کسی کو جنا. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنا. ٹھیک ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے. وکفی باللہ وکیلا. اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیل، کارساز معاملات کا جو ہے، ڈسپوزر آف افیئرس. کافی ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آیت پڑھ لی. دیکھیں کلیمت اللہ کا مطلب جو ہے نا یہاں پہ، کہ جو عیسیٰ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلمت ہو، اس کا کلمہ ہے. یعنی کہ لفظ کن کے سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہو گئی. اللہ نے کہا کن، وہ بن گیا وداؤٹ باپ. اور یہ لفظ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا. ٹھیک ہے، کون سا لفظ؟ کن کا لفظ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا. روح اللہ کا مطلب ہے وہ نفخہ. ایک مجھے ماں بلا رہی ہے یہ. کہاں پہنچا تھا میں؟ اچھا، روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ فوق ہے جو جبریل علیہ السلام. ایک منٹ. دیکھیں، روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ فوق ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے کے گریبان میں پھونکے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کہ آ، روح اللہ کا مطلب کیا ہے نا؟ وہ روح اللہ، اللہ ہے نا، وہ روح من اللہ کی طرف سے اسپرٹ، روح. تو کا مطلب ہے وہ نفخہ، اس کی مراد وہ پھونک ہے. ٹھیک ہے، اسپرٹ سے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے گرہبان میں پھونکا. کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے. جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا. جس پھونک کو اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا، اس پھونک کو. ٹھیک ہے. یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ بھی ہے جو فرشتے نے حضرت. اس کے بعد کیا اس کو بولتے ہیں، کہاں پوچھتے ہم؟ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. پتہ ہی کہ ظاہری سبب کیا ہوتا ہے؟ انسان بچہ پیدا ہو جاتا ہے، سپرم اور اوم کا فیوژن ہو جاتا ہے، پھر زائگوٹ بن جاتا ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، بلاسٹولا گیسٹولا، پھر انسان بن جاتا ہے. مسئلہ لیکن یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ وائی تھنگز ورک the way they work. یہ سوال کا جواب سائنس نہیں دے سکتا ہے. وائی تھنگس ورک the way they work. اس کا جواب ہے نا کہ نیچرل لاز کس نے بنائے، سیدھی سی بات ہے نا؟ تو جس نے نیچرل لاز بنایا اس کو آلٹر بھی کر سکتا ہے. وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوگا. جیسے یہاں پہ اس نے یہ لفظ بہت امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس پھوک کو باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا، ایز اف اس نے ویسے کام کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، وہ لاز کو چینج کر سکتا ہے، آلٹر کر سکتا ہے. جس نے میکینزمس بنائے وہ میکینزمس کو چینج کر سکتا ہے. کریٹر آف میکینزمس از ناٹ کنفائنڈ ٹو میکینزمس. ہی کین چینج دا میکینزمس، ہی کین آلٹر دا میکینزمس. سیدھی سی بات ہے. جو گیم ڈیولپر ہوتا ہے وہ گیم میں ایڈیٹنگ کر سکتا ہے، اس میں چیٹ کوڈس انٹروڈیوس کر سکتا ہے. ویسے ہی اس بات کو سمجھنا ہے. تو اس کے بعد یوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ بھی ہے جو فرشتہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا. اور اس کی وہ روح ہے جسے لے کر جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو یہاں پہ ہے نا کہ عیسائی بولتے ہیں ان اللہ ثالث ولا تقولوا ثلاثہ، تم مت کو تین. یا ایک جگہ پہ آ گیا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بولتے ہیں خدا جو ہے تین میں سے ایک ہے. تو عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں. ٹھیک ہے. بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کہتے تھے، بعض اللہ کا شریک، اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے. ٹھیک ہے. ان میں مختلف گروہ ہیں. بعض بولتے وہ سن آف گاڈ ہے، بعض بولتے وہی گاڈ ہے، بعض کیا بولتے ہیں؟ بعض بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وہ. ٹھیک ہے. پھر جو اللہ مانتے ہیں وہ اقانیم الثلاثہ، تین خدا.
اقانیم بولتے ہیں ٹھیک ہے، اقانیم و ثلاثہ، تین خداؤں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثالث و ثلاثہ، تین سے ایک ہونے کے قائل ہے، ٹھیک ہے، وہ اقانیم و ثلاثہ کے قائل ہے کہ تین خدا ہے، ٹرینٹی اس کو بولتے ہیں، ٹرینٹی، اس کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر کیا، اقانیم ثلاثہ، ٹرینٹی، ثلثیت بولتے ہیں اردو کے اندر، ثلثیت کیا بولتے ہیں؟ ثلثیت، ٹرینٹی، اقانیم ثلاثہ، پھر اس میں سے وہ بولتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، یا بولتے ہیں ثالث ثلاثہ، یعنی کہ ون آف دا تھری، ثالث ثلاثہ ہو گیا ون آف دا تھری، وہ مانتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ ون آف دا تھری ہے، جو بنا نا وہ ٹرائنگل، وہ ٹرینٹی ٹرائنگل بولتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین خدا کہنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ یقیناً صرف ایک ہے، تو ان میں بھی شرک پایا جاتا ہے، کچھ ان میں سے ایسا نہیں ہے، کچھ لوگ جو ہے کہ وہ صرف ایک خدا کو ہی مانتے ہیں، وہ شاید بولتے ہیں یونیٹیرین کرسچنس، لیکن جس کرسچن تک آسم کا ذکر آ گیا اس نے ایمان نہیں لایا، وہ بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائے گا، اگر جس کو خدا کا تصور ہوگا بھی، وہ کافی نہیں ہے، رسالت محمدیہ پہ ایمان بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے، آ، وہ اس کے بعد ہے لن يستنكف المسیح، جو مسیح علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ یا تنگ تنگ و آر یا تکبر و انکار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یستنکف سے ڈسڈین، یعنی کہ اس کو کوئی تنگ و آر نہیں آ جائے گا، اس کو تکبر و انکار وہ نہیں کرے گا اس چیز سے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہوگا بندہ اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ رہے گا بندہ اللہ تعالیٰ کا۔ یستنکف کو اس نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں نا، لغات القرآن میں، تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ آر اور تنگ اور تکبر محسوس نہیں کرے گا اس چیز سے کہ وہ اللہ کا بندہ رہے، کون؟ مسیح عیسیٰ علیہ السلام، ولا الملائکہ، اور نہ ہی فرشتے، المقربون، جو قریب ترین فرشتے وہ بھی ایسا نہیں کریں گے، وہ بھی آر محسوس نہیں کریں گے۔ ومن یستنکف عن عبادتی، اور جو شخص اللہ کی عبادت سے دل چرائے اور تکبر کرے، یستنکف اسی کو بولتے ہیں، دل چرانے کو، تکبر کرنے کو، آر اور آر محسوس کرنے کو، تنگ دلی محسوس کرنے کو، تنگ و آر محسوس کرنے کو، تکبر کرنے کو، من عبادتی، اللہ کی عبادت سے، وہ یستکبر، اور تکبر کرے اللہ کی عبادت کرنے سے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایتھیسٹ نہیں کرتا عبادت اللہ تعالیٰ کی، وہ متکبر ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ ایروگنٹ ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ میں کس طرح جھک جاؤں، وہ نہیں تسلیم کرتا ہے کہ کریٹر ایک ہے، پتہ ہوتی ہے دل میں ڈیپ ڈاؤن وہ جانتا ہے کہ ہاں دے مسٹ بی اے مائی کریٹر، لیکن اسٹل اپنی ایروگینس اور ایگو کی وجہ سے وہ جھکتا نہیں ہے، سبمٹ نہیں کرتا ہے، یہی تو مسئلہ ہوتا ہے اس کو۔ تو ایک مومنٹ سبمٹ کرتا ہے، ایروگینس سائڈ میں رکھتا ہے، گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور سر تسلیم خم کرتا ہے، سرنڈر سبمٹ کرتا ہے اپنے رب سے ڈرتے ہوئے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ، تو ان قریب ان کو گیدر کر دے گا، جمع کر دے گا، حشر کر دے گا ان کا اللہ تعالیٰ الیہ، اپنی اور جمیعاً، ساروں کو، ساروں کے ساروں کو ایک ساتھ۔ یہ تھی والی آیت، آیت نمبر 172، لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ تو اس کے بارے میں یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور اسے انہیں قطعاً کوئی انکار نہیں ہے، کن کو؟ ان بندوں کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، مسیح یا خود عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تم انہیں اللہ یا اس کی الوہیت میں شریک کس بنیاد پر بنا دو؟ تم کیسے بولتے ہو کہ یہ خدا ہے، ان کی بات کرنی ہے، حالانکہ تو فرشتے اور وہ انسان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، تو خود کوئی آر محسوس نہیں کرتے، وہ خود تکبر محسوس نہیں کرتے، وہ خود تنگ و آر، تکبر اور انکار ہرگز نہیں ہو سکتا، انکاری ہرگز نہیں ہو سکتے کہ وہ اللہ کے بندے رہے، اور وہ ہے بھی اللہ کے بندے، ٹھیک ہے، بندہ ہونے میں ان کو کوئی تکبر محسوس نہیں ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جن لوگوں نے ایمان لایا، وہ عامل الصالحات، اور نیک اعمال کر دیے، فیوفیہم اجورہم، ان کو ہم پورا وفا کر دیں گے، فل کر دیں گے ان کو ہم اجر کے اندر، ان کو ہم پورا پورا اجر دیں گے، ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو ہم زیادہ دیں گے اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا،
اور جن لوگوں نے تکبر کر دیا یا آر محسوس کر دی، تنگی محسوس کر دی، نہیں جھک اللہ کے سامنے، وستکبر اور تکبر کر دیا، فیعذبہم اللہ، تو انہیں عذاب کر دے گا اللہ تعالیٰ، عذابا علیما، بہت ہی دردناک عذاب، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے بغیر من دون اللہ ولیا، نہ ہی کوئی مددگار، دوست، پروٹیکٹر، حمایتی، ولا نصیرہ، نہ ہی کوئی حمایتی پائیں گے وہ، نہ کوئی ولی دوست پائیں گے، نہ ہی کوئی پروٹیکٹر پائیں گے، اور نہ ہی کوئی ہیلپر پائیں گے، حمایتی پائیں گے وہ. تو یہ آیت بھی ہوگی ختم. اچھا، جو یہاں پہ ہے نا کہ وَيَزِيدَهُم مِّن يَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا اپنے فضل سے. بعض نے اس زیادہ سے مراد لیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، جو اہل ایمان ہوں گے ان کو شفاعت کا حق عطا فرمائے گا. یہ اتنے شفاعت پا کر جس کی بابت اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ شفاعت کریں گے. اہل ایمان نا وہ بھی شفاعت کریں گے، ایک تو پتہ ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، اور اہل ایمان بھی ساری ساری شفاعت کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ، مشرکوں کے لیے شفاعت نہیں ہو جائے گی، یہ تو پتہ ہی ہے. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، صرف ان کی شفاعت کرتی جائے گی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الشِّرْكَ، اللہ تعالیٰ بندوں سے شرک کے بارے میں راضی نہیں ہو سکتا ہے. دو آیتوں کو جمع کرنے کے بعد کنکلوژن مل جاتا ہے کہ جو شرک کرنے والے ہوں گے وہ شفاعت سے محروم رہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہیں گے. جو بولتے ہیں ایسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت کریے گا قیامت کے دن، وہ بھی شرک کرتے ہیں، ان کو شفاعت نہیں مل جائے گی. جو بولتے ہیں اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرو، وہ اچھے لوگ ہیں، وہ موحد ہوتے ہیں. اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت رکے رہے اور اس سے انکار و تکبر کرتے رہے. کہاں پہ آ گئے؟ اچھا جی، یہاں پہ ہے نا کہ وہ ام الذین استنکفوا، جن لوگوں نے مطلب ڈسڈین کر دیا، اس نے یہاں پہ لکھا ہے، اور جن لوگوں نے تنگ و آر اور سرکشی سے انکار کر دیا، سرکشی سے، تنگ و آر سے، یعنی کہ اللہ کی عبادت و اطاعت سے رکے رہے، نہیں کیا اللہ کی عبادت، کہا ہم نہیں کر رہے ہیں، اس نے انکار کر دیا، تکبر کر دیا، تو ان کے بارے میں ان کو عذاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، بتحقیق تمہاری اور برہان آ گیا ہے، تمہاری طرف کیا آ گیا ہے؟ سند اور دلیل پہنچی ہے. برہان بولتے کنونسنگ پروف کو، ایسا پروف جس سے انسان کنونس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب قرآن پہ آپ کیوں ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کنونس ہو جاتے ہیں اس کے ریٹورک سے، اس کے میسج سے، اس کی بلاغت سے، اس کی ڈیپتھ سے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی کو بولتے ہیں برہان، کنونسنگ پروف. ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ آ گیا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی اور پکارتا ہوں، على بصیرۃ، مطلب سوچ بوجھ کر، علی بصیرہ، ایویڈنس کی بنیاد پہ. ہمیں بلائنڈ بلیو ہوتا ہے اسلام پہ، آن دا بیس آف ایویڈنس ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وہ انزلنا الیکم نورا مبینہ، اور نازل کر دیا ہم نے آپ کی اور ایک کلیئر لائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ تھی یہ والی آیت کہ ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا. وہ انزلنا الیکم نورا مبینہ، واضح اور صاف نور. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں کیا آ گیا؟ لیکن دیکھیے پہلے وہاں پڑھیں گے ایک چیز، یہاں پہ پوائنٹ بھول گیا ایک. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. سورہ مومن کے اندر آیت نمبر 60. بے شک جو لوگ میری اطاعت، میری عبادت سے استکبار، انکار اور تکبر کرتے، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین، وہ یقیناً ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں برہان کا مطلب کیا ہوتا ہے. برہان ایسی دلیل قاطع کو بولتے ہیں، دلیل قاطع جو بالکل کاٹ دیتی ہے چیز کو، مطلب دلیل قاطع ہو گیا جو بالکل بلنٹ ٹروتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دلیل قاطع جس کے بعد کسی کو عذر کی گنجائش نہ رہے. ٹھیک ہے، کوئی اس کے بعد عذر نہیں رہے گا، آرگومنٹ نہیں بولے گا، کچھ نہیں رہے گا. ایسی حجت جس سے اس کے شبہات زائل ہو جائیں گے، ایسا آرگومنٹ اس کے سارے شبہات، ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے. اس لیے آگے اس سے نور سے تعبیر فرما دیا گیا کہ یہ نور ہے. ٹھیک ہے، قرآن کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب جو یہاں پہ آ کے اور ہم نے آپ کی اور واضح نور بھیج دیا، انزلنا الیکم نورا مبینہ. اس نور مبینہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن مجید، جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں ہدایت کا نور ہے. جو کفر و شرک ہے، اس کی جو ڈارکنیس ہے، اس میں ہدایت کا نور یہ قرآن ہے. ضلالت کی
پگڈنڈیوں میں صراط مستقیم اور حبل اللہ المتین ہے. ٹھیک ہے، وہی اس نے لکھا ہے. اللہ کی جو رسی ہے وہ مضبوط ہے، مطلب وحی ریویلیشن قرآن. بس اس کے مطابق ایمان لانے والے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مستحق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس رہے وہ لوگ جنہیں ایمان لایا باللہ اللہ پہ، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور they held fast to him، ان نے اپنے آپ کو اعتصام کر دیا. اعتصام بولتے ہیں کس کو؟ بڑا مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کو، اس پہ ڈٹنے کو، اس پہ عمل کرنے کو بولتے ہیں کیا؟ اعتصام. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اعتصام. مضبوطی سے پکڑ لینے کو بولتے ہیں اعتصام. جیسے ہم بولتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم ہولڈ فاسٹ the rope of اللہ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ولا تفرقوا، تم نہ فرقوں میں بٹ جاؤ، اللہ کی وحی کو فالو کرو. کل میں کہتا مسجد میں نا ایک جہاں میں پڑھتا ہوں خطبہ کبھی بیچ میں، انہوں نے والے کہا ترجمے میں کیا لکھا تھا انہوں نے اس آیت کو؟ ہولڈ فاسٹ ٹو دا کارڈ آف اللہ. کارڈ لکھا تھا، پتہ ہے نوٹو کارڈ کمر میں بیچ سے جو پہلے ہوتا ہے بیک بونس پہ یہ نا اس سے ورٹیبل کالم سے نوٹو کارڈ. شاید ایک کارڈ ہوتا ہے اسی کو بولتے ہیں رسی کو شاید، چلا ہم نے کارڈ ترجمہ کیا تھا، کوئی سائنٹیفک ترجمہ تھا یہ. میں سوچتا ہوں کہ سمجھ آیا ہوگا وہاں مسجد میں کسی کو جو نا سائنس بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوگا. اچھا کہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ کسی سائنس والے نے لگایا ہوا شاید وہاں مسجد میں. بڑی بڑا سا بورڈ آیا انہیں وَاعْتَصِمُوا، لگا دینا مسجدوں میں یہ والا بورڈ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّن فَضْلِهِ. اچھا ٹھیک ہے، فَسَيُدْخِلُهُمْ تو ان کو ان قریب اللہ داخل کر دے گا، فی رحمت منہ، رحمت کے اندر اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے رحمت کے اندر، وہ فضل اللہ کی طرف سے فضل کے اندر، وہ یہدیہم اور ان کو ہدایت دے گا، الیہ صراط مستقیمہ، اپنی اور، آن اے وے اسٹریٹ، اور ان کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی اور صراط مستقیمہ پہ ان کو چلاتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ کون سی آئی تھی؟ اچھا یہ والی آیت، یعنی کہ اس میں آخر میں آ گیا کیا؟ آ، بس جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں وہ اپنی انقریب اپنی رحمت و فضل میں لے لے گا اللہ تعالیٰ، اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا، اپنی طرف کی، جس سے انسان اللہ کی اور نزدیک جائے گا. یستفتونک یستفتونک وہ فتویٰ پوچھتے آپ سے. یستفتونک وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے، وہ رولنگ پوچھتے آپ سے. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ، پتہ ہے کلالہ کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھیں گے، یہ بھی لکھا ہے اس کے بعد نیچے. اینی مرء حلقہ، اگر ایک مرد مر گیا، ایک مین مر گیا، لیس لہ ولد، اس کے بچے ہے ہی نہیں، ولا اخت، لیکن اس کی بہن ہے. ایک میں کلالہ دیکھیں، کلالہ کیا ہوتا ہے دیکھیں. کلالہ سے مراد وہ میت ہے، اس کا باپ ہو اور نہ بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اکلیل سے بن گیا ہے شاید. نہ باپ نہ بیٹا، نہ اوپر سے کوئی اس جنریشن میں ہے نہ نیچے سے کوئی ہے، نہ باپ ہی ہے اور نہ ہی بیٹا ہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں ہوں، اگر میرا باپ بیٹا نہیں ہوتا میں کلالہ بن جاتا پھر، ان شارٹ. تو آ، وہ بولتے ہیں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو، اچھا، کلالہ کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل و فروع کے اعتبار سے تو اس کا وارث نہ بنے لیکن اطراف و جوانب سے وارث قرار پائے، اور کہا جاتا ہے کلالہ. ان شارٹ اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس شخص تک پہنچتے پہنچتے سلسلے نسب تک کیا ہوا. ان شارٹ کلالہ کو سمجھ آ گیا نا؟ اس کے نہ اوپر سے کوئی ہوگا نہ نیچے سے کوئی ہوگا، نہ باپ ہوگا نہ بچے ہوں گے، اس کو بولتے ہیں کلالہ. تو اس کے بارے میں یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہی میں ان حلقہ، ایک شخص مر گیا، لیس لہ ولد، اس کے بچے نہیں، اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، ولہ اخت، اس کی بہن تھی، فلہ النصف، تو اس بہن کو ہاف مل جائے گا وراثت میں سے، انہیریٹنس میں سے. ما ترک، جو کچھ اس نے چھوڑ دیا، کس نے؟ اس شخص نے. ٹھیک ہے، جو مر گیا اس کو نہ بیٹا تھا نہ باپ تھا نہ بیٹا تھا، خود مر گیا پھر وہ ہوا یریثھا، اور وہ اس سے انہیرٹ کرے گی. وہ عورت اس سے، اس کی عورت مطلب کون؟ اس کی بہن جو ہے وہ اس سے انہیرٹ کرے گی. اس کا نہ باپ ہے اور نہ بیٹا ہے، وہ کلالہ ہے. ان لم یکن لها ولد، اگر اس کے بچے نہیں ہیں، فان كانت اثنتین، بس اگر دو فیمیلز ہوں گے، اگر دو فیمیلز ہوں گی، فلہما الثلثان، تو ان کو ٹو تھرڈ مل جائے گا. کتنا؟ 2/3 مما ترک، جو کچھ اس کلالہ والے نے چھوڑ دیا.
اگر دو بہنیں ہوں گی اس کی، وہ ان کانوا اخوتن، اگر وہ ہوں گے بردرز اور سسٹرز، اس کا مطلب بھائی بھی اور بہنیں بھی ہے، رجال و نساء، مین بھی ہے اور وومن بھی ہے نا، اس کا مطلب اس کے، میں ہوں کلالہ فار ایگزامپل، میرے بھائی بہن بھی ہے، میرا باپ اور بچے ہے نہیں، تو آئی ایم کلالہ، ان کو کچھ نہیں مل جائے گا، نہ باپ کو نہ بچوں کو، لیکن میرے بھائی بہن تو ہے، اگر بہن ایک ہوگی تو اس کو ہاف دینا ہے، اگر دو بہنیں ہوگی تو ٹو بائی تھرڈ دینا ہے، اگر بہت سارے بھائی بہن ہیں، اخوتن بردرز اینڈ سسٹرز، رجال و نساء، مین اینڈ وومن، تو فللذکر مثل حظ الانثیین، جو کہ ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی وہ، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو آیت موارث، آیت وراثت کی پہلی آیت ہے، پہلی جو لائن ہے، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو میل کے لیے اتنا ہوگا جتنا شیئر دو فیمیلز کو مل جائے گا. اگر دو بہنیں میری ہے، میں ایک بہن کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، ایک بہن کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، مجھے بھائی کو اتنا دینا ہے، ایک بھائی کو، مجھے ایک ہی بھائی کو 2,00,000 دینا ہے، یعنی ڈبل، دو بہنوں کو جتنا ملتا ہے اتنا ایک بھائی کو مل جاتا ہے. اب سمجھ رہے؟ وہی فلذکری مثل حظ الانثیین، اتنا شیئر مل جائے گا جتنا دو عورتوں کو مل جائے گا اتنا ایک مرد کو مل جائے گا. یبین اللہ لکم، تمہیں اللہ تعالیٰ تبیین کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. اور الحمدللہ آج ہمیں ختم ہو گیا سورۃ النساء، لیکن تفسیر پڑھیں گے تو پھر کل پڑھیں گے سورۃ المائدہ سے انشاءاللہ. دیکھیں، کلالہ کے بارے میں ہم نے پڑھا نا، وہ کیا ہوتا ہے، آ، اس کے بارے میں پہلے بھی گزر چکا ہے، پہلے آیا تھا اس کے بارے میں، کہ اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے اس کا باپ ہو نہ بیٹا ہوگا. یہاں پھر اس کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے. بعض لوگوں نے کلالہ اس شخص کو قرار دیا ہے جس کا صرف بیٹا نہ ہو، یعنی باپ موجود ہو، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. آ، جو فرسٹ ڈیفینیشن ہے وہ صحیح ہے کہ اس کا باپ بھی نہیں ہوتا ہے نہ بیٹے ہوتے ہیں اس کلالہ کے شخص والے، کلالہ والے شخص کو، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بہن سرے سے وارث ہی نہیں ہوتی ہے. باپ کی موجودگی میں بہن وارث نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب باپ اس کے حق میں صاحب بن جاتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب باپ مر جاتا ہے پھر دینا، پھر دیتے بہنوں کو حصہ، ہے کہ نہیں؟ وہی سمجھا رہے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس کی بہن ہو تو وہ اس کے نصف مال کی وارث ہوگی، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کلالہ وہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ اس کا باپ بھی نہیں ہوگا، اس کو بولتے کلالہ. اگر باپ بھی مر گیا ہوگا، بیٹا مر گیا ہوگا، پھر اگر اس کی ایک بہن ہوگی اس کو ہاف دینا ہے، دو بہنیں ہوں گی 2/3 دینا ہے. پھر اس کے بعد دیکھا ہم نے یوں بیٹے کی نفی تو نص سے ثابت، اور باپ کی نفی اشارت النص سے ثابت ہو جاتی ہے نا. بیٹے کی نفی تو کچھ ثابت یہاں ہو گئی، دیکھیے لیس لہو ولدن، ارے ہم لیس لہو ولدن، دیکھیے کہاں کہتا ہے وہ، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا. یہ تو بالکل صریح نص سے ثابت ہو گیا. اور اشارت النص، اشارہ کس کی اور آتا ہے کہ باپ بھی اس کا نہیں ہوگا، کیونکہ جب باپ نہیں ہوتا ہے تب جا کے ہی بن جاتی ہے عورت وارث، تب جا کے، سوری مطلب بہن وارث. اگر باپ ہوتا تو عورت کو حصہ نہیں مل جاتا ہے اس ٹائم پہ، باپ مر جاتا ہے پھر جا کے مل جاتا ہے ایک بہن کو حصہ. تو یہاں بچ گیا، کل پڑے گا پھر، کی ٹائم ہو گیا یہاں سے. ٹھیک ہے، اب اس نے یہاں پہ کچھ ایک بڑا سا نوٹ لکھا ہے وہ ہم پڑھیں گے. دیکھیے، بیٹے سے مراد بیٹا اور پوتا دونوں ہیں، بیٹا بھی اور پوتا بھی، اس کا نہ بیٹا ہوگا نہ پوتا ہوگا اس کو بولیں گے کلالہ. اس طرح بہن سے مراد سگی بہن بھی ہے یا الاتی بہن بھی ہے. سگی بہن تو پتہ ہی ہے نا کیا ہوتا ہے، سگی بہن ایک ہی ماں سے جو بہن ہوگی. اور الاتی بہن کا مطلب ہوتا ہے باپ شریک بہن، ٹھیک ہے، باپ شریک بہن جس کو بولتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے یہاں لکھا ہے احادیث ثابت ہے کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف، دیکھیں احادیث ثابت ہے کہ کلالہ کی بہن کے ساتھ بیٹی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف، اور بہن کو نصف، اور بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدس چھٹا حصہ، اور